अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की अच्छी हालत में होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। आज इंशाअल्लाह हम मुहर्रमुल हराम के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुहर्रम, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस्लामी साल या कमरी साल का पहला महीना है और हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है, जिसके लुग़वी माना ममनू करदा, मुक़द्दस, हराम किया गया, अज़मत वाला और एहतराम के लायक के हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अत-तौबा आयत नंबर 36 में फरमाते हैं कि बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। और ये 4 हुर्मत वाले महीने ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब हैं, जो कि इस्लाम से पहले भी हुर्मत वाले थे। और अहले मक्का इन पहले 3 महीनों में हज और चौथे में उम्रा करते थे, इसलिए इन महीनों में जंगो जदल बंद कर दी जाती थी और अमन की ज़मानत होती थी। तो इससे एक तो हमें ये पता चल गया कि साल के शुरू से ही 12 महीने हैं और इनमें से ये 4 महीने जो हैं, जिनमें से 3 कंसेक्टिव हैं, यानी कि ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, जबकि रजब जो है वो सेपरेट है। तो ये हुर्मत वाले महीने हैं। और हुर्मत वाले महीनों में सिर्फ जंगो जदल ही मना नहीं, बल्कि जुल्म और सितम मना है। तो हमने क्या करना है इन महीनों में? हमारा करने का जो सबसे पहला काम है वो है कि हमने जुल्म नहीं करना। अब ख़्वाह वो जुल्म ख़ुद अपने पे हो या अपने से मुतल्लिक़ा लोगों पे या फिर उनसे आगे मुतल्लिक़ा लोगों पे, हमारे हमसायों पे, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, साथियों पे, जानने वालों पे और अपने मोहल्लादारों पे, शहर वालों पे, अपने मुल्क वालों पे, पूरी उम्मत पे, पूरी दुनिया पे, तो किसी पे भी हमने जुल्म नहीं करना। ये हम बाद में देखेंगे कि हम ख़ुद पे कैसे जुल्म करते हैं और दूसरों के ऊपर कैसे जुल्म करते हैं। लेकिन फर्स्ट रेजोल्यूशन है हमारी, वो ये है कि हमने जुल्म नहीं करना, जुल्म से बचना है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये इस्लामी महीने का पहला, इस्लामिक साल का पहला महीना है। और जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है, कोई नया साल शुरू होता है, तो कोई रेजोल्यूशन पास की जाती है, कोई गोल सेट किया जाता है जिसे अचीव किया जाना होता है। तो हमें हमारे नए साल का जो पहला गोल अल्लाह ताला ने दिया वो ये है कि जुल्म से बचना है। ज़्यादा नज़दीक वो हिजरत से शुरू होता है, क्योंकि जब हिजरी साल की इब्तिदा की गई तो सहाबा के मशवरे से इसको मुहर्रम से शुरू इसलिए किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से मदीना हिजरत की थी वो ज़ुल्हज्जा में की थी, और मदीना में आने के बाद जो पहला चांद निकला था वो मुहर्रम और हराम का निकला था। तो इसलिए इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम के महीने से की गई। तो हिजरत से हमारे इस्लामिक साल की इब्तिदा होती है, तो हमने भी गुनाहों से नेकियों की तरफ, नाफरमानियों से फर्माबरदारी की तरफ, नाकामियों से कामयाबियों की तरफ हिजरत करनी है। और एक नाकाबिल तलाफ़ी जुल्म जो हम अपने ऊपर करते हैं वो ये कि हम अपने टाइम को जो ज़ाया करते हैं। वक्त वो चीज़ है जो दुनिया की कीमती तरीन चीज़ है, क्योंकि जितने भी पैसे दे दें, जितनी भी इसकी कीमत दे दें, ये वापस नहीं आ सकता। गुज़रने वाला एक एक पल, एक एक सेकंड जो है वो अपनी कीमत रखता है और दुनिया में हम उसकी कीमत नहीं दे सकते। लिहाजा हमने अपने वक्त को कीमती बनाना है, इसे कीमती समझना है और इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं, मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। और वो फ़ायदा दुनिया का भी हो सकता है, लेकिन आखिरत पेश नज़र रहनी चाहिए। अल्लाह ताला दुनिया का फ़ायदा लेने से मना नहीं करते, लेकिन हर वो लम्हा, हर वो पल जो गुज़र रहा है उसमें से हमने आखिरत जो है उसकी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी है। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। वो जो कहा जाता है ना
کہ کریں وہ کام جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ تو اب کوئی بھی پل جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہیں گزارنا۔ کوشش کرنی ہے کہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے، ہم کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے رہیں، اور کچھ نہیں تو ہم اپنی زبان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ کم از کم یہ کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا۔ ایک دفعہ ہم الحمدللہ کہہ دیں تو دیکھیں میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا فائدہ مند تجارت ہو سکتی ہے۔ تو جو شارٹ کٹس ہیں ہمارے نیکیاں کمانے کے، وہ یہ کہ ہم نے ذکر کون سا؟ وہ جو قرآن کے مطابق ہے، جو سنت کے مطابق ہے۔ تو قرآن کے مطابق جو ذکر ہے وہ نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن سیکھنا سکھانا بھی ذکر ہے، تسبیحات بھی ذکر ہے، تدبر بھی ذکر ہے، قرآن کی مجالس میں جانا بھی ذکر ہے۔ تو جب ہم باقی کام کر رہے ہوں، ہماری مصروفیت ہو، تو بھی ہم کم از کم جو ذکر ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی تسبیحات جو ہے وہ ہر کام کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے کہ کپڑے استری کرتے ہوئے میں نے یہ والی تسبیح کرنی ہے، راستے میں کالج جاتے ہوئے، یونیورسٹی جاتے ہوئے، آفس جاتے ہوئے میں نے یہ ذکر کرنا ہے، فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے میں نے یہ ذکر کرنا ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہنا ہے کہ جس سے ہمارا آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بھری جاتی رہے۔ تو اگلا کرنے کا کام جو اس مہینے میں ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ روزے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے اس مہینے میں، اور اس مہینے کی ویسے بھی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے، جو کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2755 کی شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے اس مہینے میں میکسیمم روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسپیشلی ہم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کے روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عاشوراء 10 محرم کو کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی جو جزا بتائی، جو فضیلت بتائی، وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو کہ حدیث نمبر 2747 صحیح مسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی رکھنے کو کہتے تھے، لیکن پھر یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ میں 9 محرم کا روزہ ملا کے رکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، کیونکہ 10 محرم کا روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا، مسلمانوں کو بھی رکھنے کے لیے کہا، لیکن جب مدینہ ہجرت کی اور دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے پتہ کرنے پہ کہ یہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا تھا، تو اس لیے جو قوم یہود ہے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگلے سال ساتھ میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو یہ ہمیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2666 سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگلا سال آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں۔ تاہم علماء جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ضرور رکھ لینا چاہیے، تاکہ یہود کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ کیونکہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4031 سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ ان سے بچا جائے، تو اس لیے دوسروں کی مشابہت سے بچنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس مہینے میں جمعرات اور سوموار کے مسنون روزے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رکھا کرتے تھے، ہم وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وائٹننگ ڈیز یعنی ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔
اور کوئی خصوصی طے شدہ مسنون عبادت ہمیں اس مہینے کی فکسڈ نہیں ملتی. جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ حرام کردہ مہینہ اور اس مہینے میں ظلم و ستم سے منع کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور ان کے ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ روزوں کی کثرت، روزوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں نیکیوں کا موقع دیتے ہیں کہ نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کے ملتا ہے، رمضان کے فوراً بعد ہمیں شوال کے روزوں کی شکل میں کہ اگر وہ 6 روزے رکھ لیں تو سال بھر کے روزوں کا ثواب، تو وہ ہمیں ایک نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں ذو الحجہ کے جو روزے ہیں ان کی شکل میں 9 ذو الحجہ کے روزے کی شکل میں 2 سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت، اور باقی بھی اس عشرے کے روزوں کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد محرم الحرام کے روزوں کی اہمیت. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کمانے کا اور اپنے نام و مال کو اچھا کرنے کا موقع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں بار بار فراہم کرتے ہیں. تو ان مہینوں میں جہاں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، جہاں فضیلت ہے، وہاں پہ گناہوں سے بچنے کی بھی زیادہ کوشش کی جانی چاہیے. کیونکہ جب نیکیاں زیادہ مل رہی ہوں یا نیکیوں پہ اجر و ثواب کی زیادہ بشارت ہو، تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ گناہوں پہ جو عذاب یا سزا ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے. تو جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کے مطابق دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. تو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ہم نے بس یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے ہر وقت پہ کہ ہم وہ عمل کریں جو ہمیں جنت سے قریب تر کر دے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے قریب تر کر دے. اور اگر محرم کے ساتھ جو تاریخی واقعات ہیں، اہم تاریخی واقعات، اگر ان کو دیکھیں تو بہت سے واقعات، جو تاریخی واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اس حوالے سے بھی محرم کی خاص اہمیت ہے. جیسے کہ اس مہینے میں فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی. عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جب ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، جو کہ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے محرم میں وہ شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ 10 محرم کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں شہید ہو گئے. تو یہ کہ بہت سے واقعات بھی اس کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں اس کی فضیلت ملتی ہے اس کے مطابق ہمارے کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم نے ظلم سے بچانا ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور ہم نے نیکیوں کی کثرت کرنی ہے، اور ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، برے کاموں کو چھوڑنا ہے. اس مہینے میں میکسیمم روزے رکھنے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ رمضان جو کہ نیکیوں کا موسم بہار، اور اس میں نیکیاں کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے، تو یہ 4 حرمت والے مہینوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی موٹیویشن بھی دیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں ان کے لیے 4 مہینے دیے گئے. تو نیکیاں بھی کرنی ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ منگل کو پاکستان میں 9 محرم ہوگی، تو ہم سب روزہ رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد بدھ کو 10 محرم ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی روزہ رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.